तैयार रहो या मारने को तैयार रहो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यहाँ की पुलिस को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ की फौज को, यहाँ के हर हिंदू को अस्त्र उठा करके इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन, पिछले बरस यानी 2021 के हवाले से अगर हम बात करें तो जनवरी के महीने में मुझे याद आता है कि एक शख्स है हिंदुस्तान के अंदर, एक नौजवान मुनव्वर फ़ारूक़ी उसका नाम है, उसे जो है वो जेल में डाला गया और उसके ऊपर केसेस बनाए गए। जब थोड़ा सा इसको चेक करने की कोशिश की गई कि क्या वजह है कि कमेडियन जो है जिसका काम लोगों को हंसाना है, उनके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहटें बखेरना है, उसे जेल में क्यों डाल दिया गया। तो पता ये चला कि उसके ज़हनो गुमान में या वहमो गुमान में कोई ऐसा जोक था जिससे हिंदू मज़हब जो है वो उनके जो इमोशंस थे उन पे अफेक्ट आ सकता था। तो उसके लिए उन्होंने उसके ऊपर, उसकी सोच के ऊपर उन्होंने केस बना दिया, उसके ऊपर उसे जेल जाना पड़ा। फिर उसे जो लोकल कोर्ट थी उससे रिहाई तो ना मिल सकी, बेल ना मिल सकी, तो उसे फिर हायर कोर्ट की तरफ जाना पड़ा और फिर उसे तकरीबन फरवरी में पूरे 1.5 महीने के बाद उसे बेल ग्रांट की गई। ये सूरत हाल है हिंदुस्तान के अंदर एक मुसलमान कमेडियन की, जिसने अभी तक जोक जो है वो क्रैक नहीं किया था, जिसके ऊपर ये ख्याल था कि शायद एक ऐसा जोक फ्यूचर में जाके, मुस्तकबिल में जाके ये एक ऐसा लतीफ़ा सुनाएगा जिससे किसी के मजहबी जो जज्बात हैं वो मजरूह हो सकें। अब आते हैं दूसरी तरफ, दिसंबर 2021 की अगर हम बात कर लें, 17 से 20 दिसंबर, हरिद्वार जी एक इलाका है उत्तराखंड में, ये हिंदुओं का मजहबी मकाम समझा जाता है। यहाँ पे धर्म संसद के नाम पे एक पार्टी की गई और उस पार्टी के अंदर वो लोग मौजूद थे जिसे हम अक्सर अपने प्रोग्राम में बात करते हैं कि सैफरॉन एक्सट्रीमिज़म की बात अब दुनिया को करनी चाहिए। उसका अमली जो नमूना है वो हमने देखा कि उसमें एक कुछ ऐसी शख्सियात मौजूद थी, कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो मुकर्रीन थे। उन्होंने जो बिलखुसूस जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के, उनको टारगेट करते हुए ये कहा, जो आपने इंट्रो में भी ये देखा कि किस तरह जो वीडियोस चलाई गई कि उस शख्स ने जिसका नाम है प्रबुदा अनंत गिरी, जो ऑर्गेनाइज़र था इस धर्म संसद का, उसका ये कहना था कि म्यांमार की तरह हमारी पुलिस, हमारे सियासतदान, हमारी फ़ौज और हर हिंदू को हथियार उठाने चाहिए और अभियान यानी क्लीन अप करना चाहिए। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। ये वो 20 करोड़ मुसलमानों के हवाले से उसने बात की। इसी तरीके से और भी शख्सियात इसके अंदर मौजूद थी। अशुनी अपादे, ये स्पोक्स पर्सन है, फॉर्मर स्पोक्स पर्सन है बीजेपी का, जिसे दिल्ली में मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी के ऊपर भी गिरफ्तार किया गया और ये शख्स इस धर्म संसद के अंदर मौजूद था। इसी तरीके से पशकार धामी जो इनका चीफ मिनिस्टर है उत्तराखंड का, ये भी जो ये शख्स है गिरी जिसने ये बयान दिया है, इसके पाँव छूते हुए इसे देखा जा सकता है। स्वामी आनंद सवारूप जो है एक और शख्स मौजूद था और एक खातून जो है साध्वी अन्नापुरा इसका नाम है, इसके बयान भी सामने आए। ये वीडियोस बेसिकली वायरल हुई और इन वीडियोस के बाद हमने ये देखा कि 4 से 5 दिन तक पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया, FIR दर्ज नहीं की। जब उत्तराखंड पुलिस से पूछा गया कि आपने दर्ज क्यों नहीं की, तो उसने कहा हमारे पास शिकायत ही कोई नहीं आई। जब उसके पास शिकायत पहुंची तो ऐसे शख्स की पहुंची जो एक नीम पागल शख्स है, जो कभी मुसलमान अपने आप को कहता है, कभी अपने आप को हिंदू कहता है, जबकि ये जो लोग हैं इनके खिलाफ किसी किस्म का कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। जब ये मामला सोशल मीडिया पे गया, इंटरनेशनली इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंडेमनेशन हुई, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। उसके बाद फिर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और वो भी कहा जाता है कि नामालूम अफराद के खिलाफ इन्होंने मुकदमा दर्ज किया। अब इसमें जिन शख्सियात ने बात की उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस हवाले से बात की, जो अक्सर हिंदुत्व और एक्सट्रीमिस्ट जो इनकी सोच है उस पर बात करते नजर आते हैं इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, ताकि दुनिया को ये सेंसिटाइज कर सकें कि बेसिकली हो क्या रहा है हिंदुस्तान के अंदर। इसी तरीके से इस पर जावेद अख्तर ने बात की, जो हिंदुस्तान के अंदर एक शायर हैं और उनका बॉलीवुड से ताल्लुक़ है। उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म जो है वो अपनी सिक्योरिटी के हवाले से प्रेसिडेंट को तो आगाह कर सकते हैं, लेकिन जो धर्म संसद में जो कुछ हुआ उस हवाले से खामोश हैं और कुछ बात करते नजर नहीं आते। ये आवाज़ें हिंदुस्तान के अंदर अब उठना शुरू हो गई हैं, लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है
کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود، 1 مہینے سے زائد گزرنے کے باوجود، اس وقت جو ہے جو شخص جسے پرائم منسٹر کہا جاتا ہے، نریندر مودی کہا جاتا ہے، وہ خاموش کیوں ہے؟ اور یہ جو ٹرینڈ چل پڑا ہے، اس کے بعد جو صورتحال ہے بالخصوص ہندوستان کی اور خطے کی جو صورتحال وہ کیسے بنے گی، اس پہ بات کریں گے۔ آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن پہ بات کرنے کے لیے نورین فاروق ابراہیم صاحبہ نے، آپ کشمیر کمیٹی کی ممبر ہیں اور MNA ہیں پی ٹی آئی کی، بہت بہت شکریہ میم، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے۔ اور شمیم شال صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، آپ سینئر حریت رہنما ہیں اور آپ سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے۔ ٹو سٹارٹ ود نورین فاروق ابراہیم صاحبہ، ایک ایسا شخص جس نے ابھی سوچا کہ جس کے بارے میں خیال ہے کہ اس نے سوچا کہ کسی دوسرے مذہب کے جو جذبات ہیں وہ مجروح ہو سکتے ہیں اس کے لطیفے سے، وہ تو جیل میں چلا گیا۔ جو سر عام کھلے عام جنہوں نے کہا، اور وہاں کی جب میڈیا نے اس سے کانٹیکٹ کیا، انہوں نے کہا جی آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم اپنی بات پہ قائم ہیں، ہم پولیس سے نہیں ڈرتے۔ یور ٹیک آن اٹ، انڈیا میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ بس جی بالکل، بہت شکریہ۔ حالات جیسے آپ نے بیان کیے اسی طرح کے ہیں۔ وہاں کی بھارت کی انٹیلیجنسیا اس وقت بہت سخت پریشان ہے۔ جو اقلیتیں ہیں وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ غیر محفوظ اور خوف زدہ ہیں۔ جس واقعے کا آپ نے ذکر کیا جو نیو دہلی کے قریب کے نزدیک جو یہ ہریدوار جگہ ہے وہاں ہوا، اب آپ دیکھیں کہ اس جو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے ان کی بیسک ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے کہ یا تو آپ ہندو ہو جائیں یا پھر ان لوگوں کو جان سے مار دیا جائے۔ ہر پلیٹ فارم پہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ہم لوگ اینیمل رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو آپ کس طرح کسی کے اوپر زبردستی اپنی ایک سوچ، اپنا ایک مذہب مسلط کر سکتے ہیں؟ تو کلیئرلی میں آج یہ ضرور کہنا چاہوں گی، جو 2 قومی نظریہ ہے، جب پاکستان اور ہندوستان کی پارٹیشن کے وقت کچھ ایسی جماعتیں تھیں جیسے کہ جمعیت علماء ہند تھے، انہوں نے بہت زیادہ مخالفت کی تھی پاکستان کی، اور ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ 2 مختلف قومیں ہیں۔ آج ان کا جو صدر ہے جناب مولانا مدنی صاحب، انہوں نے ان کے وزیر داخلہ کو لیٹرز لکھے ہیں کہ آپ ان کے اوپر کارروائی کریں، لیکن کارروائی کیا ہونی ہے جب مودی خود خاموش بیٹھے ہیں؟ واشنگٹن پوسٹ میں بڑی ایک مایہ ناز وہ ہیں اسکالر ہیں رانا ایوب صاحبہ، انہوں نے اس میں لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے یہی بہت سیریس سوالات کیے ہیں کہ آخر یہ خاموشی کیوں ہے، لیکن اس کا کسی کے پاس جواب ہی نہیں ہے۔ تمام انہوں نے سیاسی لیڈروں سے یہ سوال کیے ہیں کہ خاموشی کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ خاموشی یہی سوال میں شمیم شال صاحب آپ سے پوچھتا، اس سے میں نے بات کی کہ اسے جب کانٹیکٹ کیا گیا اس نے کہا کہ میں اپنی بات پہ قائم ہوں، مجھے کسی قسم کا پولیس سے کوئی خوف اور ڈر نہیں۔ ایک انڈیویجول اسٹیٹ کو جب چیلنج کر رہا ہو اور اسٹیٹ خاموش ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ اسٹیٹ کو جو اس وقت انڈین اسٹیٹ کو جو رول کرتا ہے وہ راشٹریہ سیوک سنگھ کے وہ بنیادی افراد ہیں جن کو BJP کا لبادہ اوڑھ کے ہم کہتے ہیں مودی ہے۔ تو یہ وہی فلسفہ ہے جو 1947 میں گاندھی کو جنہوں نے گولی مار کر وہ بقولے ان کے کہ ان کو کہا، تو وہ یہ وہی لوگ ہیں جو فلسفہ یہ 74 ایئر سے چلا رہے ہیں۔ یہ فلسفہ اب پروان نہیں چڑھا ہے، جوان ہو کے آگے بہت بڑا ایک المیہ کریٹ کر سکتا ہے ہندوستان میں۔ اس فلسفے کے لیے 2 چیزیں بہت اہم ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ نمبر 1 کہ ہندوستان کی ساری ریاستوں میں یہ مطلب بالکل جو وہاں کی اکثریتی علاقے ہیں جن میں زیادہ ہم کہتے ہیں برہمن سوچ کے لوگ ہیں، وہ یہ اس آئیڈیالوجی کے بالکل قائل ہو چکے کہ ایک ہندو ریاست ہمیں بنانی ہے۔ اس کے لیے انہیں کوئی خوف یہ نہیں ہے کہ جو اقلیتیں ہم کہتے ہیں 40 کروڑ کے قریب لوگ جس میں ہندو چھوٹی ذات کے ہندو ہے یا جس میں کرسچن ہے، سکھس ہے، ان کے ساتھ ان کا کوئی لین دین ہے، ان کو گھر واپسی کے پروگرام کے تحت ہندو زبردستی بنایا جائے گا۔ آپ نے میانمار کی مثال دے دی ہے۔ اگر آپ 2-4 مطلب ایک تقریباً 3 ہفتے پہلے کی بات ہے، جینوسائڈ کی رپورٹ جب آ گئی نا، تو انہوں نے کانگریس مین کو جب امریکہ میں بریفنگ دی ہے پریزیڈنٹ نے جو جینوسائڈ کو چلا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں اس وقت
یہ تیاری مکمل ہو چکی ڈاکٹر ہے گریگوری اسٹینٹن کہ اس کو جینوسائڈ کی جو 10 پوائنٹس ہیں جن کو وہ کہتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہندوستان میں آگے بڑھ رہا ہے، اگر اس کو نہیں روکا جائے گا تو میانمار کی جی صورتحال ہو سکتی ہے. یہ اس کی عملی ثبوت نہیں ہے. لیکن اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اس کو آگے بڑھانے کے دو چیزیں ہوتی ہیں کہ اس فلسفے کو روکنا ہے، کیونکہ 40 کروڑ لوگ جو ہے وہ ہندوستان میں رہ رہے ہیں، وہ کوئی معمولی آبادی نہیں ہے، لیکن ایک کارپوریٹ میڈیا جو ہندوستان میں کام کر رہا ہے وہ اس چیز کو میڈیا پہ آتے ہیں. میڈیا پہ آپ نے روکنے کے حوالے سے بات کی، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. پہلے تو ذرا مودی کی خاموشی سے بات کر لیں. وہ یہ کہتے ہیں دنیا میں جو اس وقت بحث جاری ہے، ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ مودی کا یہ پولیٹیکل کیپٹل ہے. اگر مودی نے 2014 میں بھی انہی کے سر پہ سوار ہو کر آیا تھا، 2002 کے اندر بھی اس نے جو کچھ کیا اسی حوالے سے کیا، اگر مودی ان کے خلاف ایکشن لے لیتا ہے تو مودی تو ایک قسم کا اپنے لیے کیا کہتے ہیں اپنے لیے تباہی کا سامان کر دے گا. مودی نے جو اپنا اس کی بیس ہی بیس ہی یہی ہے. دیکھیں مودی نے تو کھلے عام یہ بھی بتایا ہے کہ پارٹیشن جو بنگلہ دیش ہم سے جدا مکتی بانی تحریک میں اس نے خود اس میں حصہ لیا ہے، پارٹیسپیٹ کیا ہے، یعنی پاکستان کو توڑنے میں بھی اس نے اپنا پورا بھرپور کردار ادا کیا ہے. تو ایک ایسا شخص جو کہ ایک فاسش سوچ رکھتا ہے، اس شخص کے لیے دنیا کو ہمیں اویئر کرنا ہے، ہماری میڈیا کو، پوری دنیا کی انٹرنیشنل میڈیا کو ہمیں اویئر کرنا ہے. پرائم منسٹر نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دوبارہ انٹرنیشنل کوریڈورز کو سینسٹائز کیا. ہاؤ ڈو یو سی دس تھنگ کہ وہ ہر موقع کے اوپر بات کرتے ہیں؟ جی وہ بالکل، انہوں نے ہمیشہ جو مظلوم طبقہ ہے ان کے لیے بات کی ہے، کشمیر کے لیے بات کی ہے، ہر فورم پہ بات کی ہے. OIC کے جو ابھی فورن منسٹرز یہاں پر تمام تشریف لائے تھے، وہاں اس پلیٹ فارم سے ہم نے بات کی ہے. تو پاکستان نے تو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے اپنے مظلوم بہن بھائیوں کو، چاہے وہ کشمیر میں ہوں یا وہ ہندوستان میں ہوں. آج ہندوستان کے مسلمان، آج ان کو یہی افسوس ہے کہ پارٹیشن کے وقت انہوں نے یہ چوائس غلط فیصلہ لیا کہ وہ ہندوستان میں رہے. اور بہت بڑے بڑے ہمارے مسلمان لیڈران بھی تھے جو اس وقت ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی، جو کہ دو قومی نظریہ، جو کہ ایک بہت کلیئر انڈیکیشن تھی جو قائد اعظم محمد علی جناح کی دور اندیشی تھی. انہوں نے تب بھانپ لیا تھا کہ یہ دو مختلف قومیں ہیں، یہ کبھی بھی ایک جگہ پہ نہیں. آج 70 سال کے بعد یہ پروو ہو گیا. ایک کتاب 1980s میں چھپی جس میں شیخ عبداللہ کی یہ کتاب ہے، اس میں اس نے قائد کو کوٹ کر کے کہا تھا کہ جب 1930s 40s کے اندر قائد سے ملاقات ہوئی تو قائد اعظم نے کہا کہ میں نے اپنے بال یہ سیاست میں سفید کیے ہیں، میں ان کو جتنی اچھی طرح سے جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا، یہ کبھی تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتے. یہ اس نے اپنی کتاب میں بھی کوٹ کیا تھا. جی اب میں آپ کی طرف آتا ہوں. کشمیری مسلمان اتنے عرصے سے جس کرب میں مبتلا ہیں، جس تکلیف میں مبتلا ہیں، کیا ہندوستان کے مسلمان اب اس کا اندازہ ان کو ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اس وقت ہم خاموش تھے جب کشمیریوں کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی تھی، 1 لاکھ سے زائد کشمیری شہید ہو گئے ہیں، اب سیم چیز ان کے ساتھ ہو رہی ہے؟ دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں، 370 آرٹیکل کے خاتمے کے بعد 2021 کے بعد جو یہ فلسفہ آپ کو زیادہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں میڈیا کا جو ہاتھ ہے کہ میڈیا اس کو پروموٹ نہیں کر رہا ہے، کیونکہ یہ ہندوستان نے اب کشمیر کو اپنی ریاست سمجھ کر ٹوٹلٹی میں مسلمانوں کو، اقلیتوں کو ختم کرنے کا ایک بنا لیا ہے پلان. اس میں اگر آپ دیکھیں گے اس سے پہلے بھی بہت ساری اٹیکس مسلمانوں پر ہوئے ہیں، گجرات میں ہوئے ہیں، میرٹھ میں ہوئے ہیں، جہاں احمد آباد میں ہوئے ہیں، جہاں مسلمان اکثریتی علاقے تھے یا اکنامکلی بڑے ساؤنڈ تھے. آپ دیکھیں اسٹیل فیکٹری سب سے بڑی فیکٹری تھی ہندوستان میں جو مسلمانوں کے پاس تھی. بنگلور ہب تھا ایجوکیشن کا، انہوں نے اس کا نام تبدیل کر دیا اور مسلمانوں کو تہس نہس پراپرٹیز اور اسی طرح سے ان کو قتل و غارت وہ نظر نہیں آتا تھا کیونکہ میڈیا اس وقت اتنا زیادہ ویجیلنٹ نہیں تھا. لیکن اگر ہم دیکھیں گے 330 ایسے کمیونل رائٹس ہوئے ہندوستان میں جہاں صرف مسلمانوں کو اس وقت بھی ہندوستان کے مسلمان اکٹھے نہیں ہوئے. لیکن ہم نے 90s میں بہت کوشش کی کہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے کم سے کم اس پر وہ ایک احتجاج تو کرے. ہندوستان کے مسلمان تو ہمیشہ سے انڈیفرنٹ رہے ہیں. نہیں، انہوں نے تو ہمیشہ ہماری تحریک کو اگر آپ دیکھیں جو نورین عارف صاحبہ نے کہا کہ جمعیت علماء ہند، تو انہوں نے کبھی کشمیر کے اس جو جسٹ کاز ہے جس کی گارنٹی خود دے دی ہے لیٹ جواہر لال نہرو نے، انہوں نے کبھی سپورٹ نہیں کیا، نہ کبھی یہ کہا کہ انسانی حقوق جی کی جو پامالی ہو رہی ہے اس کو روکا جائے. اور جس وقت آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آپ ابھی مثال دے رہے تھے کہ جب آپ یہ ویڈیو دکھا رہے تھے کہ وہ
یہاں پر کیا کریں. یہ چھوٹی سی چیز ہے. اگر آپ جا کے, کیونکہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے, میں ہماچل میں کبھی کسی دور میں رہی ہوں, تو ہم نے خود دیکھا تھا یہ چھوٹے بچوں کو انگلی کاٹ کر ان کے خون سے لکھ کے ممبر شپ لیتے تھے کہ یہ راشٹر سیوک سنگھ کا فلسفہ جو ہے کہ ہندو ریاست, ہندی لینگویج اور ہندو مذہب, یہ 3 چیزوں پر قائم ہے. اب مودی کی طرف آتے ہیں کہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے, ہندوستان کے مسلمان خاموش ہے, لیکن یہ خاموشی اگر ایک جاوید صاحب آپ کہتے ہیں توڑ دیے, یا ان کے بہت بڑے ایکٹر ہیں جنہوں نے بیان دے دیا تھا, انہوں نے بھی کہا تھا, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ بھارت کے مسلمان صرف اپنے حقوق کے لیے اگر اٹھ کھڑے ہوں گے. آپ دیکھیں کسان تحریک کیوں کامیاب ہو گئی, کہ انہوں نے اس کسان تحریک کے پیچھے سکون ہے, انہوں نے دکھایا ہے, انہوں نے ایک ڈٹرمنیشن, ایک کمٹمنٹ دکھائی کہ وہ اب پیچھے نہیں ہٹیں گے. بے شک ان کو انہوں نے بلڈوز کرنے کی کوشش کی, لیکن یہی ایک ایسا مسلمان جب تک کٹھے نہیں ہوں گے تب تک ہندوستان میں ان کو اظہار آزادی کی جو رائے ہے وہ ان کو نہیں ملے گی. اب کشمیر کی طرف آ جاتے ہیں. کل انہیں جو ہمارا اسلام جیسے آپ کا ہوتا ہے کلب ہوتے ہیں, میڈیا کلب, اس پہ بھی پریس کلب پر انہیں قبضہ کر دیا. اب پہلے تو ہمارا کوئی پریس ریلیز نہیں آتا ہے, انسانی حقوق کی جتنی پامالیں ہوتی اس کی تو کوئی نوٹس ہی نہیں وہاں پر. لیکن اب انہوں نے اپنے لوگ اپنی اسی فلسفی کو انہوں نے اجاگر کرنے کے لیے اس پہ بات کرتے ہیں. نورین صاحبہ, اگر ہم بات کریں, کچھ اسٹیٹ کے آرگنز ہوتے ہیں جیسے کہ انصاف کا ایک میکنزم ہوتا ہے. ہندوستان کی جوڈیشری کو دیکھیں, جب بات ہو ایک پہلو خان کے حوالے سے, جسے صرف اس کے اوپر الزام یہ تھا کہ اس نے کہیں گائے کا گوشت جو ہے وہ استعمال کر لیا ہے یا گائے ذبح کر دی ہے, اس کو لنچنگ کر کے مار دیا گیا. اس کے جو قاتل تھے انہیں کھلے عام کورٹ نے چھوڑ دیا. پھر اگر ہم بات کر لیں اس شخص کی جس نے انڈین پارلیمنٹ کے اوپر جس پہ الزام تھا کہ اس نے حملہ کیا, اسے جو ہے وہ پھانسی چڑھا دیا. یہ کہا گیا کہ ہمارے پاس کریڈیبل ایویڈنس نہیں ہے, لیکن کیونکہ لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے تو ہمیں یہ کام کرنا ہے. انڈین جوڈیشری کا اس سارے پروسیس کے اندر جو کردار ہے وہ کتنا مجرمانہ ہے. بالکل, بابری ماسک ایز ویل. جی, بابری ماسک کو دیکھ لیں, اور جو آج دن تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا, ہم اس کی ڈیمانڈ کرتے رہے مسلمان وہاں کے. نصیر الدین شاہ صاحب کا آپ ذکر کر رہے تھے, انہوں نے کہا ایک گائے کی زندگی سے زیادہ اہم محفوظ ہے بنسبت ایک مسلمان کے. تو یہ تمام چیزیں جب آپ کسی طبقے کو اتنا زیادہ دبائیں گے تو یقیناً فسادات ہوں گے. وہ جو ہم کہتے ہیں نا, ظلم جب حد سے بڑھ جائے گا تو مٹ جائے گا. یہ ہندوستان کو اپنے ہی کھانی پڑے گی جب وہ ڈس انٹیگریشن کی طرف جا رہا ہے. جو سیکولرزم کا لبادہ وہ اوڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے اب تک, اب وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی خود غرض دنیا ہے, ان کے ٹریڈ ریلیشنز ہیں بڑی, تمام جتنی سپر پاورز ہیں وہ دے آر لکنگ اینڈ واچنگ دیم, لیکن آخر کار کب تک؟ یہ تو ظلم اب اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے. اب میں اس پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں. پہلے تو ہم نے ذرا انڈین اسٹیٹ کو دیکھیں نا ایز اے ہول. ایک انڈیویجول کا ایک ایکٹ ہے, اس کو اسٹیٹ سپانسر کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, یہ تو ثابت ہو گیا کہ اسٹیٹ سپانسر کر رہی ہے. ان کا جوڈیشل سسٹم اس حد تک جو ہے وہ کولیپس کر چکا ہے یا کولائڈ کر چکا ہے اس حوالے سے کہ وہ اس کو نہیں کر رہا. there is no justice. اگر آپ biased ہیں, there is no justice. No justice. اب ہم آتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف. کیا انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو اکنامک ٹائز, اکنامک ریلیشنز یا انڈیاز انٹرنل مسئلہ سمجھ کے آنکھیں بند کر لیں ہمیشہ کی طرح؟ دیکھیں, آنکھیں بند کی ہوئی تھیں اب تک. کشمیر کے مسئلے پہ میں ضرور یہ کہوں گی, they chose to look the other way. ہم تو ایز پاکستان کی اسٹیٹ, آزاد کشمیر, ہمیشہ ہر فورم پہ ان کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں, اور جتنی کہ ہم کر سکتے تھے. ابھی وزیر اعظم صاحب جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے, انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ میں 1 قدم آگے بڑھوں گا, انڈیا اگر 1 قدم آگے آئے گا ہم 2 قدم آگے بڑھیں گے. ہم نے کوشش کی کہ ہم ان سے جی بالکل, کہ ہم ان سے بیٹھ کے کوئی بات کر سکیں. لیکن اب جو کچھ حالات ہو چکے, 5 اگست کا واقعہ ہو گیا, تو ہماری شرط یہی ہے کہ کم سے کم 35A کو تو واپس بحال کیا جائے. وہ جو وہاں کے لوگوں کو ختم کر رہے ہیں, ان کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے, تو اس کے اوپر تو ہم بات پھر بیٹھنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی. تو ریجن کو دیکھنا چاہیے کہ اس ایشیا ریجن میں پھر کہاں حفاظت رہے گی باقی ممالک کی. ایران کو دیکھنا چاہیے, چائنا کو دیکھنا چاہیے, سی پیک کے معاملات ہیں. تو آئی تھنک اگر اس اتنے بڑے خطے میں اگر یہ ٹرموائل شروع ہو گیا تو پھر یہ کہاں جا کے رکے گا
یہ پھر عالمی ادارے دیکھنا. ٹھیک ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی اس پہ اتنی خاموش کیوں نظر آتی ہے؟ وین اٹ کمز ٹو مسلم آر دے لیسر ہیومن؟ یہ تو ہمیشہ کہا گیا ہے کہ دے آر ریئلی لیسر ہیومنس، لیکن اگر آپ کلر کی بات کریں تو ہم میرے خیال میں کشمیری تھوڑے سے وائٹ ہے، لیکن یہ بھی نہیں بات ہے. بات یہ ہے کہ مائٹ از رائٹ. یہ وہی مودی ہے جس کو امریکہ جانے کے لیے پابندی لگائی گئی تھی، اس کو ویزا نہیں دلاتا جب اس نے گجرات میں وہ کرمنل رائٹس ہو گئے تھے اور مسلمانوں کو گھروں میں زندہ جلایا گیا تھا. He was in the terrorist list basically. اور آپ دیکھیں اسی کا کتنا بڑا استقبال ہو گیا جب وہ امریکہ سے پرائم منسٹر گیا. اس کا مطلب ہے کہ دنیا کا جو قانون ہے وہ بھی اپنے ہی ریلیشنز پر جو ان کو سیوٹ کرتا ہے اسی پر چلتا ہے. لیکن ایک بات جو یاد رکھنی چاہیے کہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ نفرت کا یہ سلسلہ آج سے نہیں ہے. اگر مطلب ایک منٹ کے لیے اگر ہم یہ مان لیں کہ اگر کشمیر ہندوستان کا ایک حصہ تھا بقول ان کے، تو آج تک 74 سال میں تقریباً 50 لاکھ سے لے کے 2 لاکھ، 50 لاکھ میں سے 2 لاکھ لوگ تو ہندوستان کے مختلف شہروں میں، مختلف یونیورسٹیوں میں، مختلف کالجوں میں ہونے چاہے تھے. وہ کیوں نہیں انہوں نے پریفر کیا وہاں جانا؟ کیونکہ ہر 6 مہینے کے بعد سب سے پہلے ان کا آئی ڈی کارڈ چیک، اس وقت آئی ڈی کارڈ نہیں ہوتا تھا، ایک ریٹن پیپر ہوتا تھا کہ آپ کشمیر سے آئے. 2 مہینے کے بعد میں ایک وقت علی گڑھ گئی تھی یونیورسٹی، میرا سائیکالوجی کا پیپر تھا، میں ایگزام کے لیے گئی تھی. رات کے 2 بجے ہمیں ہوٹل والے نے اٹھا لیا کہ آپ یہاں سے نکل جائے، کیونکہ اب یہ گھروں میں گھس کے دیکھتے ہیں کہ جہاں مسلمان ان کو نکالے، آپ چونکہ تھوڑا سا کلر سفید ہے آپ کو یہاں مار دیں گے. ہم رات کے 2 بجے دہلی پہنچے، ٹرین پکڑی اور جموں پہنچے. پانی بند کیا گیا تھا. یہ ہم خود تو بہت کچھ دیکھ چکے ہیں نا. پانی ایک تو مسلمان، ایک کشمیری، دوسرے مسلمان. چاہے کہیں بھی کشمیری اسٹوڈنٹ ہو، آپ نے دیکھا میرٹ سے 3 سال کے بعد اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیا ہوا. کشمیر کی ایک 19 جو ٹیمز ہوتی ہیں نا، جو 17 کے جو بچے کھیلتے، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جب ہم گئے تھے یہی جو آپ کہتے ہیں اتراکھنڈ، اور ہم اس کے بعد ہماچل دھرم شالہ میں تھے، کہ ہمیں بند کیا گیا کہ آج الیکشن ہے، آپ باہر نہ نکلے، آپ کو مار دیں گے بی جے پی والے. اور ووٹ کیسے ڈالتے ہیں وہ ان کا اتنا خوف ہراس ہے ہندوستان کے مسلمانوں میں نے پیدا کر دیا کہ میرے خیال میں ابھی بھی 20 سال لگیں گے ہندوستان کے مسلمانوں کو اٹھ کھڑے ہونے کے لیے. لیکن نصیر الدین کا یہ بہت اچھا بیان تھا کہ جب اتنا ظلم بڑھے گا ہمیں ہتھیار اٹھانے پڑیں گے. تو واقعی ہندوستان کے مسلمان 20 کروڑ کوئی کم آبادی نہیں ہے، اپنے رائٹس کے لیے اگر اٹھیں گے وہ تو ممکن ہے کہ یہ جو اور اقلیتیں ہیں ان میں بھی جان پڑ جائے گی. باقی کشمیر میں جو وہ کر رہے ہیں اس کا سیکنڈ پارٹ جو یہ ہوگا جنوسائیڈ کے لیے جو انہوں نے سارا کچھ کر دیا، پریپریشنز کمپلیٹ ہے. آپ صرف انہی جن کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ جو زعفرانی ڈریسز میں ان کے لوگ بیٹھے، یہ کشمیر، یہ لوگ اب کشمیر میں جا کے ہتھیار لے کے ان مندروں میں ان شہروں کے نام یہ تبدیل کریں، یہ یونیورسٹیز کے روڈز کے نام کشمیر میں تبدیل کریں. یہ ہر وہ مسلمانوں کا جو بھی آئیڈینٹی ہے، کلچرل انویژن ہے، اس وقت زبان پر انہوں نے قدغن لگائی ہے. تو یہ سارا کچھ ختم کر کے جب یہ چیز آ جائیں گے تو ہندوستان خود ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ ظلم کبھی بھی ویری لاسٹ آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ دا پروگرام. اگر ہندوستان انٹرنلی اتنا ویک ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے ڈے بائی ڈے، جس طرح چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو یہ امریکہ کا ساتھ کیسے دے سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو اب آگے فیوچر ہی بتائے گا، لیکن جو ہندوستان کے اندرونی معاملات نظر آ رہے ہیں، یقیناً ہندوستان کے اندر کافی بغاوت ہونے والی ہے. یہ بغاوت کی طرف تمام چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں. اقلیتیں بہت غیر محفوظ ہیں. تو یہ امریکہ کو بھی تو اسٹرانگ ایلائز چاہیے، ان کو انٹرنلی ویک ایلائز بالکل نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ مسلمانوں کا خون اور شہیدوں کا رائے گا نہیں. ٹھیک ہے. نورین فاروق ابراہیم صاحبہ، شمیم شال صاحبہ، آپ دونوں مہمانوں کو بہت شکریہ. ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے بتایا کہ کس طرح سے ہند جو ہے وہ مذہب کی بنیاد کے اوپر اپنی جو ریزیڈنٹس ہیں، اپنی جو سٹیزنز ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے. کوئی بھی اسٹیٹ اس وقت تک بالکل نہیں چل سکتی جب تک کہ وہ ایکولی ٹریٹ نہ کرے تمام نیشنلز کو. ہندوستان کی جو صورتحال ہے انٹرنلی ویک ہو رہا ہے. کہیں سکھ جو ہیں وہ ہندوستان سے علیحدگی کی تحریکیں چلا رہے ہیں اور کامیاب بھی ہو رہی ہیں. مسلمانوں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. اب آنے والا وقت بتائے گا کہ امریکہ جسے ایک مضبوط اتحادی کی ضرورت ہے ہندوستان کی صورت میں، اسے وہ اتحادی مل پاتا ہے ایک یونائٹڈ انڈیا کی صورت میں یا نہیں. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے پاس.